बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबु मा जाअ अन्ना मसहर रअसी मर्रा। अन रुबई इब्न बिन्त मुअव्विज़ इब्न अफ़रा अन्नहा रअतिन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतवज़्ज़उ क़ालत मसह रअसहु व मसह मा अक़बल मिन्हु व मा अदबर व सुदग़ैहि व उज़ुनैहि मर्रतन वाहिदा। व फ़िल बाबि अन अलिय्यिन व जद्दि तलहत इब्न मुसर्रिफ़ इब्न अम्रिन क़ाल अबू ईसा हदीसु रुबई हदीसुन हसनुन सही वक़द रुविया मिन गैरि वजहिन अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु मसअ बिरासिही मर्रतन वल अमलु अला हाज़ा इंद अक्सरि अहलिल इल्म मिन अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मन बअदहुम व बिही यक़ूलु जअफ़र इब्न मुहम्मदिन व सुफ़यान अस-सौरी व इब्नुल मुबारक व शाफ़िई व अहमद व इसहाक़ रअऊ मसहर रअसी मर्रतन वाहिदा। व बिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न मंसूर क़ाल समिअतु सुफ़यान इब्न उयैनह यक़ूल सअल्तु जअफ़र इब्न मुहम्मदिन अन मसहिर रअस अयुज्ज़िउ मर्रतन फ़क़ाल ई वल्लाह। इस बाब में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मसहुर रअस यानी सर के मसह के सिलसिले में हदीस लाई है और उसमें फ़ुक़हाए अहनाफ और जमहूर इस सब के सिलसिले में बहस फरमाई है कि सर का मसह कितनी मरतबा होना चाहिए और अहनाफ और जमहूर के नज़दीक कितनी मरतबा होना ज़रूरी है और दीगर अइम्मा के नज़दीक कितनी मरतबा होना है ज़रूरी। तो इस सिलसिले में हदीस जो पेश फरमाई है हज़रत रुबई बिन्त मुअव्विज़ रदियल्लाहु ताला अन्हु, और वो रिवायत फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और वो फरमाती हैं मसअ रअसहु व मसह मा अक़बल मिन्हु व मा अदबरा। आप अपने सर का मसह फरमाया, सामने का और पीछे का, और दोनों सुदग़ैहि, सुदग़ कहते हैं दोनों कान के लौ और दाढ़ी के दरमियान जो एक हिस्सा है लकीर सा जिसमें बाल नहीं उगता है, दोनों कान के लौ और दाढ़ी जो हिस्सा नहीं उगता है उसको सुदग़ैहि कहते हैं। आपने मसह फरमाया मर्रतन वाहिदतन, एक बार। तो इस सिलसिले में वाज़ेह होनी चाहिए कि अहनाफ और जमहूर हत्ता कि हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाहि अलैह, जैसा कि इमाम तिरमिज़ी ने भी उनका मसलक बयान किया है, उनकी राय यह है कि एक मर्तबा सुन्नत है। लेकिन ये चीज़ जाननी चाहिए कि इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक इमाम तिरमिज़ी ने यहाँ बयान फरमाया है बिही यक़ूलु शाफ़िई करके, वो उनका मशहूर मज़हब नहीं है। उनका मशहूर मज़हब तसलीस का है, यानी सुन्नत जो है कि 3 मरतबा मसह किया जाए। उनके नज़दीक तसलीस सुन्नत है, उनका मशहूर मज़हब यही है। जैसे दीगर आज़ाए मग़सूला जो दूसरे धोने वाले आज़ा हैं, हाथ पैर चेहरा, जैसे तसलीस उसमें सुन्नत है जिसके अहनाफ और जमहूर भी कायल हैं। तो इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जैसे दीगर आज़ाए मग़सूला में तसलीस सुन्नत है, ऐसे ही मसह भी तसलीस होना चाहिए, यानी मसह को भी 3 मरतबा करना चाहिए। तो वो गोया के आज़ाए मग़सूला पर क़यास करते हैं, मसह को आज़ाए मग़सूला पर क़यास करते हैं। उनके पास इस मसले में कोई नकली दलील नहीं है, यानी ये देखा गया है
ذخیرہ حدیث اور کتب شوافع کے مطالعے سے یہ معلوم ہوا ہے، اکابر نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی نقلی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، صرف دلیل جو ہے قیاس ہے، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا۔ اور اس قیاس کی وجہ یہی ہے کہ توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثاً، اس میں اعضاء مغسولہ بھی ہیں اس توضأ میں، اور اعضاء ممسوحہ بھی ہیں۔ اور اس قیاس کی دوسری وجہ ایک ہے کہ کل وہ حدیث آئی تھی کہ آپ نے 2 مرتبہ مسح کیا ہے، جب ایک سے تجاوز کر کے 2 ہو سکتا ہے تو 3 بھی ہو سکتا ہے۔ قیاس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے، اگرچہ 3 کا تذکرہ اس میں نہیں ہے، لیکن جب ایک سے تجاوز کیا اور 2 ہوا تو 3 بھی ہو سکتی ہے۔ ان 2 روایتوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے استیناس کیا ہے، یعنی انس حاصل کیا ہے، مگر جواب اس کا یہی ہے کہ 2 مرتبہ مسح اسی وقت ہوگا جب 2 مرتبہ مائع جدید لیا جائے، بغیر اس کے 100 مرتبہ بھی اگر ہاتھ پھیرا جائے گا تو مسح ایک ہی ہوگا۔ یہی صورت اعضاء مغسولہ میں ہے کہ اعضاء مغسولہ میں 1 مرتبہ جب پورے اعضاء کو دھو لیا جائے گا تو اس پورے اعضاء کو دھونے میں چاہے 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ ہو، تو جب تک پورے اعضاء دھوئے نہیں ہیں تو 3 4 5 مرتبہ دھو لینے سے بھی اس کا شمار ایک ہی ہوگا۔ تو اس وقت 1 مرتبہ شمار ہوگا جب پورے اعضاء دھل جائیں گے۔ تو 1-2 مرتبہ پانی لینے کے بعد پورا ہاتھ بھیگا تو مثلا 2 مرتبہ 3 مرتبہ لینے کے بعد پورا ہاتھ جب بھیگا تو 1 مرتبہ ہاتھ دھونا ہوا۔ تو جس حدیث میں مرتین کا لفظ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ مسح کیا، وہ دراصل ایک ہی مرتبہ ہے، کیونکہ اس میں مائع جدید کا ذکر نہیں ہے۔ جب مائع جدید کا ذکر نہیں ہے تو اسی ہاتھ کو 1 مرتبہ پیچھے لیا اور پھر اسی کو پیچھے سے آگے لیا، تو اگرچہ دیکھنے میں 2 مرتبہ ہیں مگر مسح ایک ہی مرتبہ ہوا۔ تو توضأ ثلاثاً کا جواب یہ ہے کہ توضأ میں بھی مسح ہے، ٹھیک ہے، اعضاء مغسولہ بھی ہیں، اعضاء ممسوحہ بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں تثلیث کا حکم نہیں چلے گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہاں مسح کو تغلیب کے طور پر داخل کر دیا گیا ہے۔ اعضاء مغسولہ اور اعضاء ممسوحہ میں مسح کو صرف تغلیب کے طور پر داخل کر دیا گیا۔ اور ایک چیز یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو اختلاف ہے جواز اور عدم جواز کا ہے، یعنی جمہور کے نزدیک 1 سے زائد مرتبہ مسح کرنا جائز نہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے۔ جمہور کا جو مستدل ہے باب کی پہلی حدیث ہے جو ابھی سنائی گئی ہے، جو حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس حدیث کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح کیسے ہو گئی جبکہ سند میں ابن عقیل ہیں جن کے متعلق امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ضعیف ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے، بے شک ضعیف ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی تمام روایات ضعیف ہوں گی، ان کی تمام روایات کو ضعیف قرار نہیں دیا جائے گا۔ اگر ان کی کسی روایت کے روایت کے کوئی شواہد موجود ہوں یا متابع وغیرہ مل جائیں تو ان کی حدیث ضعیف نہیں رہے گی۔ یہی مطلب ہے کہ صاحب معارف السنن نے جو فرمایا کہ ائمہ حدیث اصول حدیث کے پابند نہیں، اس کا مطلب یہی ہے، یعنی پابند تو نہیں ہے مگر رعایت ضرور کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ اگر کوئی فی نفسی ضعیف راوی ہے مگر اس کے اگر شواہد اور متابع موجود ہیں تو ان کی وہ حدیث ضعیف نہیں رہے گی۔ اور ایک چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ جمہور اور احناف حقیقت میں اعضاء مغسولہ میں تثلیث کو سنت نہیں کہتے ہیں، بلکہ ان کے نزدیک سنت اصل ہے اطالۃ الفعل
فی محل الفرض زیادتاً علی المفروض، یہ ہے سنت، یعنی فعل کو کھینچ کر کے محل فرض میں لے آنا مفروض پر زیادتی کرتے ہوئے، یہ ہے سنت۔ اور غسل میں یعنی دھونے میں اس کا تحقق تکرار سے ہوگا، اس لیے کہ ایک مرتبہ دھونا یہ تو فرض ہے، تو جب ایک مرتبہ دھو لیا تو جب تک 3 مرتبہ نہیں ہوگا، تکرار نہیں ہوگا، تو اس وقت میں اطالۃ الفعل تو ایک ہی مرتبہ میں ہو گیا ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، یہ تو فرض ہے ایک مرتبہ دھونا۔ تو لہٰذا وہاں پر یہ کہا جائے گا کہ غسل میں جو اس کا تحقق ہوگا وہ تکرار سے ہوگا، اور تکرار میں 3 کو لیا گیا ہے، اس لیے کہ دوسری حدیث موجود ہے 3 مرتبہ آپ نے جو ہے دھویا ہے اور وہاں فرمایا ہے۔ 2 مرتبہ جیسے کہ اس باب میں بعد والے باب میں بھی امام ترمذی قائم فرمائیں گے اور وہ یہی فرماتے ہیں۔ تو حضور سے ہر طرح کا ثبوت ہے بیان جواز کے لیے، آپ نے 1 مرتبہ بھی دھونے پر اکتفا فرمایا ہے، 2 مرتبہ میں بھی اور 3 مرتبہ میں، مگر 3 سے زائد نہیں۔ تو اس لیے اعضائے مغسولہ میں اس کا تحقق یعنی جو اطالۃ الفعل فی محل الفرض زیادتاً علی المفروض، اس کا تحقق اعضائے مفروضہ میں تو ہوگا تکرار سے، اور تکرار یہاں 3 ہی کو لیا گیا ہے۔ لیکن مسح میں تکرار کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہاں تو ربو سر یعنی سر کا جو چوتھائی حصہ ہے وہ فرض ہے، تو وہاں پر جب کھینچنے کی ضرورت آئی تو پورے سر کو لے لیا، یہ ہو گیا سنت، تو ایک بار ہوا۔ تو اس لیے جب اطالۃ الفعل فی محل الفرض پر عمل کرنا ہوگا مسح کے سلسلے میں، تو پورے سر پر مسح کر لیا جائے گا، تو یہاں تکرار کی ضرورت نہیں، نہ 2 کی نہ 3 کی۔ تو اسی طرح سے بھی دیگر ہمارے اصول کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، مثلا اصول الشاسی میں جہاں پر فصل قائم کیا ہے الاسولۃ المتوجہۃ علی القیاس ثمانیۃ، تو وہاں پر بھی یہی چیز بیان کی گئی ہے، اور اس کا ماحصل یہی ہے کہ اصل تثلیث سنت نہیں ہے، اصل اطالۃ الفعل ہے۔ تو یہ ایک دلیل بھی ہو سکتی ہے۔ اور مسح ما اقبل منہ حدیث شریف میں سے لے کر کے وہ صدغی میں، یہاں پر یہ اعتراض ایک ہوتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ صدغی ہی کان کے لو اور داڑھی اگنے کی جو جگہ کے درمیان وہ خالی حصہ جہاں داڑھی کے بال نہیں ہوتے ہیں، دیکھنے میں ایک لکیر جیسا لگتا ہے، اس کا دھونا تو فرض ہے، ضروری ہے، تو حضور نے مسح کیسے کیا؟ جواب اس کا یہی ہے کہ مسح سے تعبیر کی گئی ہے، حقیقت میں مسح نہیں ہے۔ ادھر ادھر جو پانی لگا ہوا ہے اس کو کھینچ کر کے پھیلایا تاکہ اگر سوکھی جگہ رہ گئی ہو تو وہ بھی دھل جائے، لیکن دیکھنے میں چونکہ مسح جیسی ہے اس لیے راوی نے اس کو مسح سے تعبیر کر دی ہے۔ مسح الراس مرتن واحدتن کے سلسلے میں امام ابو داؤد نے ابو داؤد شریف میں بہت ساری احادیث پیش فرمائی ہیں، تو لہٰذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قیاس عند الاحناف صحیح نہیں، کیونکہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے چند شرائط ہیں، اس میں سے ایک یہ ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ دونوں ہم وزن ہوں، یا اصل ہلکی ہو اور فرع بھاری ہو۔ تو غسل بھاری ہے اور مسح جو ہے یہ ہلکا ہے، لہٰذا غسل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے۔ پتہ چلا کہ احناف اور جمہور جو فرما رہے ہیں ان کا سمجھنا اور ان کا مذہب صحیح ہے، اور غیر احناف میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مطلب بیان فرمایا ہے حدیث پر، جو قیاس فرمایا ہے وہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا